अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकने और हुकूमत मंजूर कराने के लिए पुरअज़म आज नजर आई। दोनों तरफ हंगामी सूरत हाल थी और दोनों ही तरफ जो है वो गर्मा गर्मी थी। ऑपोजिशन चाहती है कि मंजूर ना हो, हुकूमत चाहती है कि मंजूर हो जाए, लेकिन आखिरकार नंबर गेम्स पर आके बात जो रुकी है वो किस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ जी ऑपोजिशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इस बात के लिए मुत्तहद और यकजा नजर आने की कोशिशों में है कि जी किसी तरह से भी हुकूमत मुखालफत की जाए और इस मिनी बजट को ना पास करवाया जाए। क्या ऑपोजिशन जो है वो वाकई इस सारे मामले पर मुत्तहद हो सकेगी, सवाल ये है। और मिनी बजट जो कौमी असम्बली में पेश हुआ है उसके लिए नंबर गेम्स क्या वाकई हुकूमत के पास पूरे हो सकेंगे, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहे थे कि साबिक हुक्मरानों ने कर्जे लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया, आलमी इदारों के कर्ज और सूद वापस करने के लिए उन्हीं से कर्ज लेने पड़ते हैं। काबीना इजलास में उन्होंने ये गुफ्तगू की है जैसे कि। और दूसरी तरफ जी एक तरफ जहां ये सारा मामला है वहीं पर जो है दीगर चीजों के ऊपर भी आज कौमी असेंबली में बात हुई, जैसे कि वजीर खारजा ने अपोजिशन एक्ट में सासों के हवाले से अपने जहन से वसवसे निकाल देने वाला मामला आज कहा, जब उन्होंने बात की कि जी हम किसी सूरत मुल्क के दिफा से गाफिल नहीं रह सकते, कम अज कम दिफाई सलाहियत पर ही पूरी कौम का इतफाक होना चाहिए। और इतफाक था, चूंकि ये कौमी सलामती की पॉलिसी के मामले पर भी बहुत सारे सवालात इस वक्त अपोजिशन उठा रही है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आज बात की। और साथ ही सेनेट का भी चूंकि इजलास चल रहा है जी, वहां पे भी बड़ी गर्मा गर्मी रही है। आज सेनेट में अपोजिशन रहनुमाओं ने नादरा में मुसल्लह फौज के रिटायर्ड सरान की भर्ती के हवाले से भी सवालात उठा दिए और कहा है कि जी नौजवान एक लंबी कतार में खड़े हुए जो कि बेरोजगार हैं, तो फिर फौजी रिटायर्ड अफसरान को क्यों भर्ती किया जा रहा है, ये ऑपोजिशन सेनेट में आज सवाल करी थी। तो क्या नौजवानों की नौकरी का नारा ऑपोजिशन लगाने वाली जमातें क्या सिर्फ नौकरी के हवाले से लगा रही हैं, या फिर सवाल ये कि सिर्फ ये फकत सियासी मकासद के लिए एक मरतबा फिर इस तरह का कोई नारा लगेगा। दिस इज ऑल ऑल्सो अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। बहरहाल नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले उस्मान सईद बसरा साहब हैं, तर्जुमान है पीटीआई पंजाब हुकूमत के, उनका खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर गौस साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस मोहम्मद है, आपकी भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर गौस साहब। और पीपल्स पार्टी से भी जी ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब, उनकी तरफ भी जाऊंगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले उस्मान सईद बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू हैव स्टांस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आज सेनेट में भी जिस तरह से मामला रहा, कौमी असम्बली में खास तौर पे जो कि आज बिल पेश करने की बात है और फिर मंजूर कराने की भी हो रही है मिनी बजट के हवाले से, तो ये रास्ता रोक रही है। एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत मंजूर कराने के लिए पुरअज़म नजर आ रही है, नंबर गेम्स पूरे हो जाएंगे, और जिस तरह से ऑपोजिशन काफी मुत्तहद नजर आ रही है, और फिर एक दफा हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा यकजहती का मुजाहरा कर रही है। क्या ये यकजहती उनकी जो मकासद हैं उनको कामयाब करेगी, या फिर हुकूमत इस बार भी मिनी बजट अप्रूव करा के रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो मिनी बजट है इसके ऊपर हम बात कर लें कि ये जो इस तरह से अभी हमारी हुकूमत लेके आ रही है। देखिए, हमारे पास तो इसकी जेन्युइन रीजन है, और जेन्युइन रीजन ये है कि दुनिया के अंदर जो हमारी मौशी कसाद बाजारी है वो बड़ी शिद्दत के साथ रूबा अमल है, और दुनिया की मुआशत जो है कोरोना जैसे अफरेत और अभी ओमिक्रॉन के बाद जो है वो संभलने नहीं पा रही है। और बहुत सारा तखमीने जो कि बजट असल में तखमीनों का नाम होता है कि मुस्लिम मद के अंदर हुकूमत जो है किस तरह के एक्सपेंडिचर करेगी, वो तखमीने जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं, तो जारी बात है उनको रिवाइज किया जा रहा है। तो क्या ये तो हमारे पास तो एक सर्कमस्टांशियल एक इनपुट है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। तो देखना ये क्या ये पहली दफा हो रहा है? मेरे ख्याल में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे जो पैनलिस्ट हैं मेरे समेत, जी पीपल्स पार्टी और नून के, जिनकी हुकूमतों के दौरान इस तरह के मामला नहीं होते रहे, हालांकि उनके पास कभी सब्सटेंशियल रीजन नहीं रही। अब ये तो है मिनी बजट के ऊपर बात, जिसके ऊपर बात की जा रही है, बिल हम लेके आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की जो इत्तेहाद है, जी देखिए मसला ये है कि अपोजिशन ने तो शुरू दिन से, जब अभी प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ लिया था उससे वेरी नेक्स्ट मोमेंट कह रही था ये गवर्नमेंट फ्लॉप हो गई है और हम इनको मिलकर निकाल देंगे। और जो बजट पेश हुआ है, पिछला बजट जो माली साल
21-22 का बजट था, उस बजट की मंजूरी को रोकने के लिए अपोजिशन ऐसे ही मुत्तहिद थी, और बल्कि कहा ये जा रहा था कि बजट को हम पास नहीं होने देंगे। और ये मुख्तलिफ तरामीम जो भी पिछले दिनों के अंदर हुई, उसमें भी आपको मालूम है कि उसके ऊपर बड़ा शोर होगा था। हाँ जी। देखिए मसला ये है कि अपोजिशन जो है, इनके पास क्योंकि सिरे से कोई एजेंडा ही नहीं है। अब सिर्फ असम्बली के फ्लोर को इस्तेमाल करना शोर होगा के लिए, एक तूफान बदतमीजी के लिए, लोगों के ऊपर जो बजट की कॉपियां उठा के फेंकने के अलावा हुकूमत के ऊपर जो है वो इस तरह की एक थर्ड रेटिंग किस्म की गुफ्तगू वहां पे करके और नारेबाजी करने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। देखिए हम तो इनसे पहले दिन से कह चुके हैं कि आप इलेक्शन रिफॉर्म से लेके पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर, पाकिस्तान के दिफाई मामलात के ऊपर, सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर आइए, बैठिए हमारे साथ और बात कीजिए। लेकिन ये अपोजिशन जो है हाथी के दांत है, और जो दिखाने के और है और खाने के और है, और जी। खाने से मेरी मुराद कमीशन है और दूसरा नहीं है। तो मसला ये है कि ये तो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी की छत्तर छांव कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि नैब से किस तरह से हमें हमारी जान छूट जाए। हमारे जो लीडरान मुल्क से मफरूर हैं, भाग चुके हैं, भगौड़े हैं, उनको आने के लिए कोई डील मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, जैसे वो भाग के चले गए हैं रास्ता लेके। तो इसके अलावा इस अपोजिशन का कतई कोई वजूद ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल कोई वजूद ही नहीं है ठीक जो है। सब्सटेंशियल इशू के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो अभी एक बिल की सूरत में एक कुछ तरामीम इसमें आएंगी, जो बजट के अंदर, जिसको आप मिनी बजट कह लें या कुछ अमेंडमेंट्स कह लें, उसकी जो नए तखमीने कह लें, तो ये जो जरूरत है वक्त की, ये पास भी होंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके सामने इसी असम्बली से होंगी। और अपोजिशन के हिस्से में वो एक लंबी हजीमत ही एक उठानी पड़ेगी उनको, जो वो मुसलसल 3.5 साल से उठाते आ रहे हैं, और अगले 1.5 साल भी, और उसके बाद 5 साल भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, सही है। मैं जरा जाती हूँ सेंटर गॉस की तरफ भी। सेंटर गॉस, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी? जी सेंटर गौस साहब, सेंटर गौस साहब की आवाज जरा बढ़ा दीजिएगा, मुझे उनकी आवाज कम आ रही है। सेंटर गौस साहब मुझे बताएं, आज जो हुआ है सेनेट में भी, चूंकि सेनेट का भी इजलास चल रहा था, और कौमी असेंबली में भी जो मिनी बजट के हवाले से सारा गहमा गहमी रही आज, और सिक्योरिटी के हवाले से भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्चुअली आज आप लोगों ने रेज अप किया। बहुत हैपनिंग डे था आज। मैं किस किस चीज पे आज बात करूं, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने नादरा के हवाले से भी सवालात उठा दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें उठाई हैं। अब ऑपोजिशन किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, खासतौर पे मिनी बजट के हवाले से? क्योंकि पहले भी जब बजट आ रहा था तो उस समय शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एक्टिव तो थे और बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन की बातें मुंह जबानी या जबानी कलामी तक तो नजर आ रही है, लेकिन अमलन कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा होता कि जिसकी वजह से लगे कि जी वाकई हुकूमत का रास्ता रोक दिया जाएगा और कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट या नताइज उसके आ जाएंगे सामने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अपोजिशन का काम यही होता है कि हुकूमत को सही सेवत पे डालना, और हुकूमत की जो गलत पॉलिसी है उनकी निशानदेही करके करेक्शन करना, और आवाम की आवाज़ बनना। आप सबको पता है कि आज का जो महंगाई जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, 18% से ज़्यादा हो चुकी है। आम जी। बंदे का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, और ज़रूरियात ज़िंदगी जितनी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, उस पे अगर हम मिनी बजट की मुखालफत कर रहे हैं तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि 350 अरब की जो सब्सिडी थी वो विदड्रा कर रहे हैं। आप देखो 350 रुपए की कितनी चीजें जो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। आप देखें ना, घी, खाली घी का रेट है या कुकिंग ऑयल का रेट एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए 70 रुपए किलो बढ़ गया है। तो चीजें इनकी कंट्रोल में नहीं रही हैं, और जब ये सब्सिडी खत्म कर देंगे तो और महंगाई ज्यादा हो जाएगी। और देखो, अवाम का अब ये अवाम का ये खून चूसते रहे, अवाम जो है उसको मशीन में डाल के उसको कचूमर निकालते रहे कि अवाम से और टैक्स कलेक्शन कर रही है, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो हम क्या इसके आवाज भी ना उठाएं? देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मिनी बजट जो है असेंबली से पास ना करा सके। हमारी तो एक कोशिश है। अब तो सिद्ध के नियत से ये काम करते हैं कि आखिर हुकूमत को क्या हो गया है, क्यों हुकूमत अपने करप्शन को कंट्रोल करे। ये जो हमारे पे करप्शन के नारे लगाते थे, अब इनके अरबों रुपए की करप्शन जो है चीनी में, आटे में, पेट्रोल में, घी में, डीजल में, एक इनकी सारी साबित हो चुकी है। उनका ये नाम ही लेते, उन पे ये काबू नहीं पाते, और जिन पे इल्जाम है वही हुकूमत में है। खान साहब को इतनी खिलाफी जरूरत नहीं है कि इनको कैबिनेट से निकाल सके, बल्कि अभी खुसरो बख्तियार जो है, जिन पे अभी आटा स्कैंडल का ब्लेम लगा था, उसको पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी है। परवेज खटक जिसने अपने 4-5 भतीजों को बनाया है, और जिसकी वजह से बड़ा शोर उठा है KPK में कि जी हर हर एक जो MNA या मिनिस्टर था उन्होंने अपने को नवाजा है,
اور ٹکٹیں دی ہیں, آج ان کو KPK کی ذمہ داری دے دی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں حکومت کی یہ ڈائریکشن جہاں حکومت جہاں کہاں رہی ہے, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں, گورننس ٹھیک کریں. یہ مہنگائی جو ہے آدھی مہنگائی کم ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل طور پر ریٹس بڑھے ہیں, تمام ملکوں میں ریٹ بڑھے ہیں, لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے؟ ہمارے دور میں تو مہنگائی دیکھو اس وقت بھی معاشی مسائل تھے, لیکن ہم نے کبھی انفلیشن جو ہے 4%, 3% اور حد جو 4.5% تک گئی تھی اور اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا. کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم چاہے حالات جو بھی ہوں, غریب بندے کو 2 وقت کی کم از کم روٹی تو ملتی رہے. اور جب ان کے طور میں انفلیشن 18%, 20% تک چلی گئی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ غریب بندے کا کیا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو شیلٹر ہوم بنائیں گے کہ جی وہ وہاں کھانے کھائیں گے اور اس کو یہ کریڈٹ لیتے ہیں. تو عام بندے کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم اور صحت پہ توجہ دی جائے. صحت کارڈ کے بڑا ایک شور الیکشن جیتنے کے لیے, بلدیاتی الیکشن جیتنے کے لیے یہ انہوں نے جا کے خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے رولز کی وائلیشن کر کے وہاں اعلان کر دیا, لیکن کہ 10 لاکھ روپے ملیں گے, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. DHQ جتنے ہاسپٹل ہیں سب کا جو آپ برا حال دیکھ رہے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے. اور ان کے جو پروفیسر ہیں, جو ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں, وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ان کی پالیسیوں سے سخت نہ لائیں. تو یہ ہم پوزیشن میں اس پہ مزید بھی آپ سے آ کے بھی بات کرتی ہوں. میں ذرا شامل گفتگو کر لوں سینیٹر امام الدین شوکین صاحب کو بھی. سینیٹر امام الدین شوکین صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل, آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں. سینیٹر امام شوکین صاحب, منی بجٹ کا تو معاملہ ہے, سینٹ میں بھی آج بہت آپ لوگ کی گہما گہمی رہی ہے, اور خاص طور پہ میں اس حوالے سے آ جاتی ہوں کہ اپوزیشن رہنماؤں نے جو خاص طور پہ آج نادرا کے حوالے سے بھی کافی سوالات کر لیے ہیں. جیسے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے نادرا میں ریٹائر افسران کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی بتایا جائے کتنے اہلکاروں کو نادرا میں دوبارہ ملازمت دی گئی ہے, کیونکہ ایک لمبی قطار ہے. ان کا کہنا تھا نوجوان نوکریاں لے کے پھر رہے ہیں, انہیں نوکریاں کیوں نہیں دی جا رہی. اور ایونچولی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا کہ جی اطلاعات کے مطابق کافی لوگ بطور ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. تو یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہا تھا سینٹ میں, یا واقعی کوئی اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کوئی پوچھا ہے حکومت سے کہ کیا اس کے اوپر ہونا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنی کیا اس کے اوپر جو ہے وہ رائے دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سینیٹر مشتاق صاحب کا ایک کوشچن تھا کہ جو ہے نادرا میں کتنے جو ہے وہ ریٹائرڈ افسران کو جو ہے بھرتی کیا گیا ہے. اس کے جواب میں منسٹر صاحب جو ہے کوئی جو ہے ایسا جواب نہیں دے سکے جو سیٹسفیکٹری تھا. یقیناً اس ملک میں 2 کروڑ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے نادرا کے اندر جو ہے بہت اچھی پوسٹوں پر اور بڑی ہائی تنخواہوں پر جو ہے وہ ریٹائرڈ جو ہے لوگوں کو رکھا گیا. یقین یہ نوجوانوں کی بڑی حق تلفی ہے, اور یہ ایڈمٹ شدہ تھی بات. اس میں کوئی جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے, خود انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. اسی طرح PTV کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پروفیشنل کے بجائے جو ہے عام لوگوں کو جو ہے پروفیشنلز کے نام پر بھرتی کیا گیا. اس کی لسٹ مانگی گئی, وہ نہیں بتا سکے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب یہ کہ خفیہ طریقے سے جو ہے جہاں اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتی ہے نواز دیتی ہے, اور جب باتیں کھلتی ہیں تو آئیں بائیں شائع کرتی ہے. اس میں جو ہے نادرا میں جو ہے بھرتیاں کی گئی ہیں, یہ ایڈمٹ شدہ ہیں, اور لوگ جو ہے بے روزگار کر رہے ہیں. ریٹائرڈ جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا, پورے بینیفٹس اٹھا لیے, پوری اپنی نوکری کر لی, اس کے بعد جو ہے ان کو پھر ایک دفعہ جو ہے بھاری نوکریوں پر تعینات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ کوئی جو ہے نا صرف رسمی باتیں نہیں تھیں, یہ آج جو ہے ریکارڈ سے بھی ثابت ہوا, اور منسٹر صاحب اس کا کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دے سکے. تو یہ بڑی زیادتی ہے. یہ مختلف محکموں میں اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ خفیہ دروازوں سے جو ہے وہ بھرتی کر رہے ہیں, اور بڑی ہائی جو ہے سیلریز پر ان کو جو ہے وہاں پر لگایا جا رہا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات تھی, اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کر رہی ہے جو ہے.
ٹھیک ہے، میں عثمان سعید بسرا صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں اس پہ بھی. عثمان سعید بسرا صاحب وہ کہہ رہے ہیں منسٹر صاحب نے آج اس معاملے پہ کوئی نہیں کیا، اور واقعی یہ تو سرویز آ رہے ہیں، نوجوان بہت سارے بے روزگار ہیں. وزیر اعظم صاحب خود کہتے تھے میں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. تو یہ پرٹیننٹ بھی سوال بنتا ہے کہ جو لوگ کر چکے ہیں نوکریاں اور سارے جیسے کہ کہہ رہے ہیں سینیٹر محمود شوکین صاحب مراتے لے چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، تو ان کی جگہ آپ لوگوں کو چکے آپ لوگ تو یوتھ کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی کے ساتھ آئے تھے میدان میں، تو آپ کو یوتھ میں سے نظر نہیں آ رہے لوگ کہ جن کو نوکریاں دے دی جائیں؟ دیکھیے ردا، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کے اندر یوتھ امپاورمنٹ کا حقیقی طور پہ پریکٹیکلی سب سے بڑا پروگرام، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام وزیر اعظم پاکستان عمران خان لے کے آئے ہیں. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یوتھ کو صحیح معنوں میں ہم نے باقاعدہ طور پہ امپاور کیا ہے. ابھی جو آپ کے لوکل باڈیز الیکشن ہیں ان کے اندر ان کے لیے سیٹیں رکھی ہیں، ہم نے ان کے لیے آسان شرطوں پہ قرضے، ہم نے ان کو اخوت کے جو ایک ماڈل ہے اس کے اوپر ان کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جو سیلف انڈیپینڈنٹ لونز جی معاملات کو شروع کریں اور نوکری کی طرف بھی نہ دیکھیں، اپنا بزنس کھڑا کریں. تو یہ تو میٹر آف فیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں لیٹس پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان کے اندر وزارت عظمیٰ کا عہدہ آئینی طور پہ موجود ہے، اور پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان سے لے کے ابھی کے پاکستان کے سب سے مقبول وزیر اعظم عمران خان تک، آپ تمام وزراء اعظم کو دیکھیے، ایک عمران خان ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے دوران جن کی رشتہ داری کہیں سے بھی کوئی ایک شخص ان کے خاندان کا قریب سے یا دور سے اس حکومت کے اندر کہیں بھی کوئی رول پلے نہیں کر رہا ہے، کہیں اس کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مستثنا ہو اس بات سے، جس کو یہ اعزاز حاصل ہو. وہ کوئی بھی وہ تاریخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بڑے وزیر اعظم کے طور پہ ہم یاد کرتی ہے کہ وہ ان کی بڑی قربانی ہے، لیکن انہوں نے اپنے سارے خاندان کو نوازا. نواز شریف اور وہ ابھی زرداری صاحب، یہ تو سارا ہے ہی خاندانی لمیٹڈ کمپنی ہے نا. اس کے اندر تو آپ کسی طور پر اگر شریف خاندان سے نہیں تو آگے آ ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم آئے جو نیپوٹزم پہ بلیو نہیں رکھتا، جو فیورٹزم نہیں کر رہا. ہم صرف ہم مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ایک اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں جس کا کوئی زمین کے اوپر حقیقت نہیں ہے. میں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب میرے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں، میں ان کو بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، بڑے تھارو جنٹل مین ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کا ایک خاص ایک وتیرہ ہے بات کرنے کا، اس کے رنگ میں ڈھل رہے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ ان کا ایک کریڈیبلٹی ہے ٹی وی کے اوپر، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے. ابھی انہوں نے کہا اپنی بات کے اندر کہ جی وہ دیکھیں اتنے بڑے کرپشن کے سکینڈل ہیں جو صاحب، تو کیا نہیں ہے؟ اچھا میں چلے میں بات کرتی ہوں، مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے. آئی تھنک دیر واز سم ڈسٹورشن ایز ویل ان دا ویڈیو کال. تو میں ذرا ایک بریک کی طرف بھی جا رہی ہوں، ایک شارٹ کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آتی ہوں تو ول گو ٹورڈز فردر گیسٹ سینیٹر غوث صاحب کی طرف اور جاؤں گی سینیٹر محمود شوکین صاحب کی طرف بھی. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی اینڈ ہیو ٹو گو ٹورڈز فرسٹ عثمان کی طرف میں جاؤں گی، وہ اپنا کنکلوڈ کر رہے تھے. عثمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی عثمان آپ کنکلوڈ کر رہے تھے کہ وہ کرپشن کے معاملے پہ بس جلدی سے اس کو کنکلوڈ کر دیں 10 سیکنڈ میں، کیونکہ مجھے پھر آگے جانا ہے سینیٹر غوث اور سینیٹر امام الدین صاحب کی طرف بھی. لیکن میں صرف آپ سے صرف یہ سوال کر رہی تھی، وہ آئی تھنک ڈسٹورشن تھوڑی سی آ گئی تھی بریک لنک کے ساتھ ہی، کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا نہیں ہے کرپشن کی جو بات وہ کر رہے تھے خسرو بختیار وغیرہ کی، وہ بھی تو سارے ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح پنڈورا میں سامنے چیزیں آئی ہیں نا. اب دیکھیے ردا میری بات سنیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی جب ہم مسلم لیگ نون تو بڑی 2 3 4 5 سال سے یہی کہی جا رہی ہے جی جب تک آپ الزام نہ لگائیں کسی پہ بات نہ کریں. اگر میری حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان ہے، پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ یہ ہم نے مثال قائم کی ہے، ہمارے وزراء پہ اگر الزام بھی لگا ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں. بابر اعوان سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں، علیم خان سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں.
اپنے الزامات کو فیس کیا ہے, کسی ادارے کو گالی نہیں دی, اور جب ان کے دامن اعظم سواتی سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں, جب ان کے دامن پہ لگے داغ صاف ہوئے, وہ کلین چٹ ان کو ہوئی, پھر واپس آئے حکومت کے اندر. اس ملک کے اندر تو ایسے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں جن کے اوپر ابھی الزام لگے ہی تھے تو وہ وزیر اعظم کے جہاز میں چھپ کے بھاگ گئے. یہاں تو آج تک 80 کمیٹیوں پہ اپنے رشتہ داروں کو بٹھانے والوں نے کبھی کسی کی الزام پہ کان نہیں دھرا. یہاں تو وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا اور پھر سپریم کورٹ نے جب ان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا تب تک وہاں سے ہل نہیں رہے تھے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جی فلانا وہ معلم جبا دس اینڈ دیٹ. اگر کسی کے پاس اس اپوزیشن کا کام ہے, اگر ان پہ الزام لگا تھا پاناما کا, ہم پاناما میں ان کو کان سے پکڑ کے سپریم کورٹ لے گئے تھے. یہ اگر ہمارے لوگ غلط ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, یہ الزامات کو چھوڑے نا جی, یہ صبح ان کے خلاف کورٹ میں چلے آپ لوگوں نے جائیں. تو اسٹے لے لیے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بی آر ٹی پشاور والے معاملے پہ اسٹے لیا ہوا ہے, دیگر معاملوں میں آپ لوگ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں, دیکھیے میں ردا دیکھیے میں یہ تو کہتا ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر جھوٹ اتنا زیادہ انوالو ہو گیا کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جھوٹا کون ہے اور جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. دیکھیے بی آر ٹی کے اوپر اسٹے نہیں ہوا. بی آر ٹی کی جب کورٹ کے اندر معاملہ گیا تو کورٹ نے کہا کہ جب تک معاملہ یا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کرپشن کا سوال کس طرح سے آپ لے کے آ سکتے ہیں. ابھی تو کرپشن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, تو وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا پورا جو فنڈنگ کی تھی اس کی ایشین بینک نے, انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. اب کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہاں ایک نیریٹو بنانا ہوتا ہے نا جی, مسلم لیگ نون نے کیونکہ خود چوری میں ملوث ہیں, ٹی ٹی او میں ملوث ہیں, پاکستان کی بدترین منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, عدالتوں کے ریمارکس ہیں, سعید سودی کے بیان ہیں, مشتاق چینی کی سٹیٹمنٹ ہے, اور وہاں سندھ کے اندر وہ اومنی والوں کی سٹیٹمنٹس ہیں, سزائیں ہیں, ریکوری ہے, میاں نواز شریف کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوئی ہے, سرکار نے ضبط کی ہے, نیلام ہوئی ہے, لاہور والی پراپرٹی کے اوپر یہ اسٹے لے کے آئے نیلامی کے روکنے کے لیے, کیونکہ یہ خود سارے اس میں ملوث ہیں اور عدالتوں نے سزا یافتہ ہے. نواز شریف صاحب کو باقاعدہ احتساب عدالت سے سزا ہوئی ہے 6 ارب کے جرمانے کے ساتھ. اب یہ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگے ان کی لیڈرشپ کے اوپر تاکہ ایکویٹ کر سکیں کہ جی ہم تو چور ہیں ہی, اچھا یہ بھی ہیں, یہ ان کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں بھائی جان, غوث محمد صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے, خسرو بختیار نے غلط کیا ہے, تو سینیٹر صاحب آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے, آپ کی جماعت لے جائے نا کورٹ کے اندر ان کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وزیر کے اوپر الزام ہے تو آپ ان کو کورٹ میں لے جائیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کا حق تو آپ ادا کریں. وہ آپ نہیں کر رہے, صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, الزامات صرف لگائے جا رہے ہیں. سینٹر غوث صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر غوث صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی سینٹر غوث صاحب, یہ باتیں ساری جو اس وقت عثمان صاحب کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی, تو یہ تو اپنی جگہ ہے. خیر بہرحال میرا چونکہ ٹائم بھی وہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن میرا جو سوال ایکچولی نیکسٹ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی, ایک تو منی بجٹ کے حوالے سے تو خیر معاملہ ہے ہی, دوسری طرف آج شیخ رشید صاحب بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, اور اگین جی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ایک تو میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے, دیٹس اے تھنگ, دیٹس اے پرسنل تھنگ, لیکن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں, چاہے حکومتی ترجمان ہو یا اپوزیشن کے لوگ ہو. وہ آئیں گے ٹھیک ہے, جو ان کا پروسیجر ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بہت زیادہ اس کی بھی ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے. کیا نواز شریف صاحب واقعی آ رہے ہیں؟ اور اگر چلے آ بھی جاتے ہیں تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ آئے نہیں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسٹیبلشمنٹ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے, لیکن ہمارے جو منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ. دیکھیں جی, ابھی یہ میرے بھائی نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم کو, میں مختصراً بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم کے کوئی رشتہ دار نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے. بالکل یہ بات اچھی ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی رشتہ دار ان کے قریب نہیں ہے یا اس پہ کوئی حکومت میں نہیں ہے, لیکن ان کے آس پاس جو وزراء ہیں تو ان کی ساری اولادیں جو ہیں, کوئی کے پی کے میں ایم پی ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی وزیر ہے, اور کوئی جو ان کا جو خسرو بختیار ہے اس کا بھائی ادھر پنجاب میں وزیر خزانہ ہے. تو مطلب ہے خود ایماندار ہے, اور آس پاس جو ہے وہ جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں اور آس پاس سارے کرپشن کر رہے ہیں اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. اور تو میں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو صادق اور امین شو کرتے ہیں کہ آس پاس سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی نہیں دیتے. اور کون سے وزیر کو جنہوں نے کرپشن میں نکالا ہے؟ علیم خان تو وہ خود گیا ہے, اور شیخ اور یہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس پہ کوئی الزام لگے تو اس کو پہلے ریزائن دینا چاہیے اور پھر اگر وہ پاک صاحب ہو تو پھر آ جانا چاہیے. اب شیخ رشید وزیر ریلوے تھے تو کتنے حادثات تھے, 140 ایکسیڈنٹ ہوئے تو کسی میں نے ریزائن دیے ان کی, بلکہ اچھی وزارت کر دی ہے کہ وزیر داخلہ بنا دیے گئے. تو
تو یہ بہرحال ان کی اپنی کرتوت ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں مطلب روزانہ یہی بات ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، الٹا جو جرم یہ کرتے ہیں اس کا الزام یہ اپوزیشن پہ لگا دیتے ہیں بہرحال۔ اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے یہ کہتے نواز شریف صاحب واپس ہیں، اب ان کے واپس آنے کی باتیں چل رہی ہیں تو یہ گھبرا گئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میں کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے اور ان کو کورٹ سے جو ریلیف ملنے کی جو باتیں چل رہی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، خود کیوں گھبرا گئے، ان کی کیوں پاؤں تھر تھرا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ اپنا ملک ہے، وہ اپنی مٹی کے ساتھ ہی ان کا لگاؤ ہے اور یہاں ہی وہ مرنا پسند کریں گے۔ وہ تو ایک صحت کا ایشو تھا، انہوں نے خود بھیجا نواز شریف صاحب کو۔ ان کی اپنی بنائی ایک میڈیکل جو ایک بورڈ تھا اس نے کیا۔ اب یاسمین راشد صاحبہ کی پریس کانفرنسیں دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے، ان کو باہر بھیجا جائے، خود ہی بھیجا انہوں نے۔ اور پھر واپس لانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے جب بیل دی تو یہ کہا کہ اگر حکومت سمجھے کہ جی نواز شریف صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے تو یہ ان کے پرسنل فزیشین سے رابطہ کریں اور وہ پرسنل سے اگر کہے کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے تو یہ پھر ان کو واپس لیں، ادروائز بیل کینسل ہو جائے گی۔ اب یہ اس طرح تو جاتے نہیں ہیں، روزانہ بیان داغ دیتے ہیں کہ شہباز شریف کو پکڑنا ہے کہ اس سے ضمانت دی تھی۔ بھئی کیا آپ نے ان کے پرسنل فزیشین سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ یہ چاہتے نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان کے آنے کی خبریں سن کے یہ لوگ تھرتھرا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب تو انشاءاللہ آئیں گے اور جلدی آئیں گے، اور چاہے وہ جیل میں جائیں چاہے جیسے ہو، وہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ یہ تو پارٹی کی مشاورت، پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں کچھ کہ وہ کہتے ہیں کچھ ایسے حالات ہیں کہ ابھی آپ واپس نہ آئیں جو آپ کے۔ اور یہ بات میں میڈم یہ بتاؤں کہ جو بھی میاں صاحب کو سزا ملی ہے وہ ایک کنٹروورشل ہے، مطلب ایک متنازع ہے۔ جو ہائی کورٹ کے ججز حاضر سرس ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے جس کی کبھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، جیسے کہ جسٹس فائز صاحب ہیں جو تو ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس شاید بننے والے ہیں، جیسے شوکت صدیقی ہیں، جیسے اجاز حسن نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ایک متنازع فیصلہ ہے۔ اور پھر اب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ملک حسن بون صاحب نے وہ سپریم کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو فیصلہ جو دیا ہے تاحیات، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس کو ریکنسیڈر کیا جائے۔ اب وکلاء یہ جسٹس جو ہیں یہ بھی بیسیکلی تو وکلاء ہوتے ہیں نا، یعنی کہ وکلاء کی میجارٹی بھی سمجھتے ہیں، وہ ابھی سپریم کورٹ کے سبب ہے کہ وکلاء کی میجارٹی بھی سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ غلط ہے اور اس میں اس کو سزا کو کینسل ہونا چاہیے، تو وہ کہیں۔ تو یہ میں کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب جی بھاگ گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے، کرپشن کر کے لوٹ گئے، روزانہ یہ عثمان بن صاحب مجھے کہتے ہیں جی مشتاق کی ٹیٹیاں اور منی لانڈرنگ، لیکن یہ کورٹ نے تو آپ نے آج تک ثابت نہیں کر سکا نا، بلکہ یہ کتنا کمزور ہے کہ 3 سال حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ساری یہ کورٹ جیل کے اندر رہی ہیں، تو ان کو اتنے ثبوت ہی نہیں ملے کہ کورٹ پیش کر سکیں اور فرد جرم عائد ہو سکے۔ تو یہ ایک کرپشن خود کر رہے ہیں کرپشن، اور الزام ہمارے پہ لگا رہے ہیں۔ اور میاں صاحب انشاءاللہ جلدی آئیں گے اور پاکستان کے عوام کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی، ہماری کوشش ہے کہ جلدی الیکشن سے تاکہ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اچھا صحیح، میں چلے سینیٹر امام الدین شوکین صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ امام الدین شوکین صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی امام الدین شوکین صاحب آپ ساری چیزیں سن رہے ہیں، چلیں یہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ اب آپ لوگ ایک ساتھ متحد ہو سکیں گے اس منی بجٹ کے حوالے سے؟ باتیں تو آپ لوگ بہت کر رہے ہیں کہ جی بہت عوام دشمن بجٹ آ رہا ہے اور یہ ساری چیزوں کی، لیکن اسٹریٹجی کیا اپلائی جائے گی اب؟ شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی عثمان سعید صاحب نے میرے سوال پر شاید اس کے رسپانس میں کہا کہ جی یہ حکومت نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ میں ان کی اطلاع کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں 100 ملین نوجوانوں کے لونز کے لیے رکھے ہیں، جو کہ پاکستان میں اس وقت جو نوجوان ہے اس میں 22 روپے جو ہے نا پر اینم بنتا ہے۔ اگر 22 روپے میں یہ نوجوانوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو مجھے وہ طریقہ کار پتہ نہیں ہے کہ 20-22 روپے دینے سے ایک نوجوان کو کیا یہ روزگار کرانے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان میں جتنا اس 100 کروڑ روپے لینے کے لیے جو ہے جتنی فارمیلٹیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لون کو کوئی بھی اویل نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسا ہی لون ہے جو 50 لاکھ گھروں کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے، جس میں اتنی شرائط اور اتنا اس پر ہیوی مارک اپ ہے،
تو یہ تو پہلے بھی جو ہے مارکس پر گھر بینک دیتے تھے, آج بھی دیتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو نہ تو کوئی ان کی نوجوانوں کی اسکیم سے کوئی ریزلٹ نکلے گا, نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی مکانات کی بات ہے. اچھا, دوسری بات کی منی بجٹ کی, بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو سابقہ بجٹ تھا جو پاس ہوا, اس میں بھی جو ہے بے تحاشا ٹیکس لگائے گئے, جس کی وجہ سے جو ہے ملک میں جو ہے طوفان مہنگائی کا آیا, ایک سونامی آیا, جس طرح غوث صاحب نے بھی کہا کہ 18% سے زیادہ جو ہے وہ. اور یہ باتیں تو دیکھیں ہم ٹی وی پہ کریں یا نہ کریں, آپ دیکھ لیں کہ آج ایک عام انسان کی, آپ کسی بھی روڈ اور چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور آپ جنرل لوگوں سے پوچھیں کہ جی آج آپ کا کیا حال ہے. چند سال پہلے جو ہے ایک گھر کا ایک فرد کماتا تھا, باقی سارے لوگ جو ہے وہ عزت کے ساتھ اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے. آج سارے گھر کے افراد کماتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. آج بھی سینٹ میں ایک بل دکھایا گیا جو 48 یونٹ جس نے استعمال کیے ہیں اس کا 4000 بل آیا ہے, 48 یونٹ جو ہے. تو یہ جس طرح جو مطلب یہ کہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے, اور اس مہنگائی کے باوجود بھی گیس کی اس وقت جو ہے وہ مہنگی ہے, وہ بھی پھر اویلیبل نہیں ہے. تو اتنی بیڈ گورننس, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, کہیں بھی جو ہے جا کے پوچھ لیں کہ ماضی میں کبھی بھی اتنی بدترین جو ہے حکومت جو ہے, جو مہنگائی بھی جنہوں نے اتنی زیادہ کی اور اس کے ساتھ چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہیں, بے روزگاری کا بھی ایک جو ہے سونامی ہے. تو یہ منی بجٹ تو جو ہے لوگوں کی رہی سے ہی کمر بھی توڑ دے گا, اور اس کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر جو ہے اسٹیٹ بینک کا جو یہ پالیسی لا رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم انڈر کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کی سوورنٹی, اور جو ہے پورا جو ہمارا مالیاتی سسٹم ہے وہ اس کو امریکہ مانیٹر کرے گا. اور اس نے پھر ایک ایسی خاتون کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ نمبر 2 ہیں جو انڈین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی دفاعی جو ہے اس کو بھی ہم کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. اور اس منی بجٹ سے جو پھر مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور مجھے امید ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی جو ہے بڑی حد تک جو ہے اس بات پر راضی ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت جو ہے ان کی حالت کے پی کے میں کیا ہوئی ہے, بائی الیکشنز میں کیا ہوئی ہے. تو یہ تو کارکردگی خود منہ بول رہی ہے نا کہ جی اگر لوگ اتنے خوش ہوتے تو دوبارہ ان کو الیکٹ کر لیتے. تو جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے ان کی تو ضمانتیں جو ہے وہ ضبط اب ہو رہی ہیں, اور رہی سے ہی آپ دیکھیے گا آنے والے الیکشن جو اور کے پی کے میں ہو رہے ہیں اس میں جو ان کے ساتھ حال ہوگا. اور آئندہ جو ہے مطلب یہ کہ ہم تو چونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے کوئی ٹکٹ کے لیے جو ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں, کچھ نون کو کر رہے ہوں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہے اگر اتنی اچھی کارکردگی ہوتی تو ہمیں دعوت ملتی یا دوسروں کو, تو یہ تو اب ان کے ٹکٹ جو ہے لینا آئندہ الیکشن میں جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال ہم ہمارے لیول پر جو ہے ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے بات کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے. ہمارا کام ہے لوگ اس کو بجٹ کو, منی بجٹ کو ایکسپوز کرنا, اس کی مخالفت کرنا, اور ڈٹ کر جو مخالفت وہ کی ہے ہم تو اپنی ذات مخالفت کے کرنا. لیے لیکن امام الدین شوکین صاحب, سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے اس دفعہ, کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تو ہیں لیکن حکومت کے پاس نمبرز تو ہو جاتے ہیں بائی دی اینڈ آف دا ٹائم, چاہے وہ اپنے اتحادیوں سے کہہ رہے یا چیزیں کرے تو آخر میں تو وہ کرا ہی لیتی ہے نا چیزیں. ہم اپنا فرض پورا کریں گے. ہم اس کی جو ہے مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری ذات کے لیے ہے, بلکہ 22 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے جن کو 2 وقت کی آج روٹی میسر نہیں ہے. اگر یہ ایگزیمپشنز ان سے جو ہے بہت ساری چیزوں پر اٹھا لی جائیں گی تو اس سے مہنگائی کا ایک یہ امپریشن دینا کہ یہ صرف جو ہے امیر لوگوں کی جو ہے وہ, تو ہم تو ہر الیکشن میں ہر بجٹ میں ہم کہتے رہے ہیں کہ بھئی آپ لگائیں, لیکن یہ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں جو کہ عام آدمی کو دینا پڑتا ہے. تو یہ ایگزیمپشنز بھی بہت ساری انڈسٹریز پر اس طرح کی ہیں جو ختم ہوں گی, تو مہنگائی کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ کامن مین کو ہی جو ہے اس کو یہ سفر کرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. ہم انشاءاللہ مل جل کر, ہماری قیادت آپس میں بات کر رہی ہے, ہم اس کا بھرپور جو ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے. لیکن بہرحال اگر پھر بھی یہ پاس کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہوگی, اور یہ لوگوں کو جو ہے ایک اور جو ہے نا مطلب یہ کہ نئے ایک اس میں ڈال دے گی. اللہ تعالیٰ میرے ملک پر رحم کرے, ان کے لوگوں پر رحم کرے. ہم دعائی کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی, اور ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی جلدی یہ پارلیمنٹ میں لے آتے, لیکن ان کے اپنے اتحادی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس میں نہیں کھڑے, ان کے اپنے ایم این ایز ان کے ساتھ اس میں نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ انہیں اپنے حلقوں میں جانا ہے. ان کو جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو لوگ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے آگے کا سفر. میں چلیں ٹھیک ہے, میں بس وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. میں نے عثمان سعید بسرا صاحب کا بس مجھے 30 سیکنڈز ہے عثمان سعید بسرا صاحب, وائنڈ اپ کرنا ہے, بس اسی پہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے ایم این ایز اور لوگ نہیں کھڑے ساتھ اتحادی, اسی وجہ سے آپ لوگ ڈیلے بھی کر رہے ہیں.
अच्छा, मैं तो जिसको इसलिए वाइंड अप करूंगा इस तरह से कि सेनेटर गौस मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने की वजह से हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, उनको वापस ले आएं ताकि हमारी टांगे कांप कांप के हम नीचे गिर जाएं। आप हमें गिराना चाहते हैं ना, हमारी टांगे कांप रही हैं, हमें गिरने दें। हाथ जोड़ रहे हैं आपको कि आप उनको ले आएं। आप तो नहीं लेके आएंगे, हम लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला उनको, क्योंकि हमारा एक्सट्राडिशन ट्रीटी यूके के साथ साइन हो रहा है। और बाय द वे मसला ये है कि आप लोग इस कदर मतलब कि डिटाई से बात करते हैं। आप तो 10 साल की डील लेके 40 संदूक लेके रिटर्न मुआहदा करके बाद में पकड़े गए और आप उसको नहीं मानते। इसको कहां मानेंगे? नवाज शरीफ इलाज के नाम पे गए हैं। जैसे बाज लोग स्टूडेंट वीजे के नाम पे जाते हैं, वहां जाके इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, पढ़ते नहीं है। ये गए इलाज के नाम पे हैं, ना इनका कहीं इलाज हुआ है। और खुद सेंट्रल हाँ हम उनको कह रहे हैं कि भी हालात यहाँ साजगार नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर साजगार हालात का इंतजार करते हैं और फिर सियासत में आते हैं, इसलिए लोग आपको जानते हैं। और पीपल्स पार्टी के भाई साहब को मशवरा यह है कि जरा लोगों को ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की अजीमुशान कारकर्दगी सिंध में क्या है। अगर आप नहीं बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन और मौजूद जज साहबान के सामने है, वहां सिरे से कोई हुकूमत नहीं है, डाइन भी 7 घर छोड़ देती है और कराची का कोई वाली वारस नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने केपी इलेक्शन में कितनी सीटें ली। पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 1, और गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर। ओ भाई अपना बताएं कि आप किधर हैं? आप तो रीजन की पार्टी बन गए, आपका केपी में वजूद ही नहीं है। आप अंदरूनी सिंध की पार्टी है पीपल्स पार्टी, दैट्स इट, स्टोरी इज क्लियर। और नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, स्टोरी इज क्लियर। हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, कराची से, गवादर से, सिंध से लेके बलोचिस्तान, केपे, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चले हमारी हुकूमत है और हम मरकज की पार्टी हैं। आप रीजन की पार्टी हैं, ठीक है, आप अपने अपने रीजन को संभालें बस। ठीक है, अपने अपने ठीक है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसर साहब आपका, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, जो बात इस वक्त हो रही है कि कौन कहाँ की पार्टी है, एक जो नंबर गेम्स का जो डेटा है पूरा, उसके ऊपर कल प्रोग्राम में ज़रूर उस हवाले से भी बताऊंगी। वो अगर नंबर गेम्स देखे जाएं तो उससे पता चल जाएगा बहुत बेहतर तरीके से कि जी कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जिस तरह से अभी तासुर दिया जाता है कि जी सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई वहाँ स्टेक के हवाले से, या PMLN सेंट्रल पंजाब की, तो इस पर भी बात करेंगे फर्दर प्रोग्राम के अंदर। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान दसवें को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।